औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 जनवरी 2026 का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। नए ईस्वी साल में हम तमाम दोस्त अहबाब दाखिल हो चुके हैं और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आप तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी हों और आने वाला वक़्त के बारे में जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होंगी वो इंशाल्लाह ताला आपको हमारे चैनल पर मिलती रहा करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी अपने बुर्जों के हालात के बारे में जान सकें। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जनवरी का ये अशरा नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू हो रहा है तो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के पहले 6 अयाम आपके अपने घरेलू मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो और औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के पहले 6 अयाम में आप घरेलू मामलात की तरफ भी तवज्जो बढ़ाएंगे, इसके साथ ही साथ घर की तज़ीन और आइश के ऊपर भी अखराजात करते नज़र आ रहे हैं। ये पहले 6 अयाम का वक़्त आपके शरीके हयात और औलाद के साथ वक्त गुजारने की भी निशानदेही कर रहा है और मामलात में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। इस अशरे का ये वक़्त आपके कारोबारी मामलात के हवाले से भी बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बुर्ज हमल वालों ने किसी शख्स को उधार दे रखा है या कारोबारी अफराद ने उधार दे रखा है और वहाँ से वो रकम की वापसी का कोई सिलसिला नहीं बन रहा था, तो इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब वो रकम या वो अशिया वापस लेने की कोशिश करते हैं तो आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान गो के आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आएंगे, चाहे कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफराद हों या ज़िंदगी के दीगर मामलात के हवाले से हों। आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएँ। लेकिन इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी लोगों में इज़्ज़त और शोहरत, मुकाम, रुतबा हासिल करने की ख्वाहिश उस तरीके से पूरी होती हुई नज़र नहीं आती जिस तरह की आप ख्वाहिश कर रहे होंगे। इस अशरे का ये वक़्त उन अफराद के लिए बेहतरी की निशानदेही कर रहा है जो रिश्ते की तलाश में है। इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते नज़र आते हैं। इसके अलावा ये वक़्त आपके शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार होने की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने वालिद के रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इन मामलात में ट्रेडिंग करते हुए आप लोगों को ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, ये वक़्त इनके लिए भी कोई बड़ी खुशखबरी लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गो के इस अशरे का वक़्त आप बुर्ज हमल वाली ख़वातीन के घरेलू मामलात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है, लेकिन घर की तज़ीनो और आइश के हवाले से या घर की खूबसूरती के हवाले से या घर पर होने वाले अखराजात के हवाले से जो मनसूबाबंदी आप कर रही थीं, तो उस तरह से उन मामलात को 100% आप तय करती हुई नज़र नहीं आ रही। उनको तय करने के हवाले से आपको कुछ मुश्किलात का सामना रहेगा। हुकूमती इदारों, आला अफ़सरान से वाबस्ता काम के हल में भी आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जिनकी अदारे की तरफ से, अफ़सरान की तरफ से प्रमोशन के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी, इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब आपको कोई प्रमोशन या नौकरी में तरक्की की कमिटमेंट को ये लोग पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज हमल वाले अफराद नौकरी की तब्दीली के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। अल्लाह के फज़ल व करम से वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनकी भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ भी बढ़ती नज़र आती है। कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, तो इन मामलात के हवाले से भी आपकी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो 101 मरतबा पढ़ना है आपने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए, जिस्मानी और रूहानी सेहत में बेहतरी के लिए, दिल को सुकून मुयस्सर हो इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक
दाना परिंदों को आप लोगों ने डालना है। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 5 तरीक का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी चाहिए हो, रूहानी मशावरा दरकार हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में कि इनका यकम से 10 जनवरी का ये इश्रा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू हो रहा है तो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सौर वाले अफराद ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बरून मुल्क जाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं और इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ, चाहे ये सफ़र आप नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, सेहत के मामलात के हवाले से या तालीम के सिलसिले में करना चाह रहे हैं। ओवरऑल ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपका किया गया ये सफ़र आपके लिए ख़ासा बेहतर रहने वाला है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को मशवरा यही दूँगा कि इस वक़्त के दौरान का इंतख़ाब करें और इस वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से जो भी आपने डिसीजन करनी है उसको लाज़मी लें ताकि आप अपने आने वाले वक़्त के बारे में, अपने मुस्तकबिल के हवाले से एक बेहतर और अच्छी डिसीजन लेने में कामयाब हो सकें। इसके अलावा ये वक़्त आपके मज़हबी मामलात की तरफ भी बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही करेगा। अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसी सूरत हाल है कि आप इस वक़्त के दौरान अपने इन मामलात को बेहतर डायरेक्शन में लाते हुए नज़र आएँगे। जिधर इन मामलात के हवाले से पहले कोई कन्फ्यूजन हुई थी या लोगों की बातों में आ गए थे, अब अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं वो दुरुस्त डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी मामलात के हवाले से भी मामलात बेहतरी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान उन लोगों के लिए भी खासा मस्बत वक़्त साबित होने जा रहा है जो रिश्ते की तलाश में है। अल्लाह के फज़ल व करम से इनको भी अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज सौर वाले अफ़राद, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, जो बैरून मुल्क रिश्ते की तलाश में हैं या इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे या कर रही थीं, इनके लिए भी बैरून मुल्क से अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त उन लोगों के लिए भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनको भी इन मामलात से कामयाबी की उम्मीद है। इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात की तरफ भी आप लोग तवज्जो देते नज़र आते हैं। ये वक़्त आपके सैर-ओ-तफरीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आती है और ये एक दूसरे के साथ निस्बतन ज़्यादा वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में चाहे कोई भी मैदान हो, तालीम का मैदान हो, नौकरी के मामलात हों या कारोबार के मामलात हों, आप मेहनत से घबराते हुए नज़र नहीं आ रहे। इन दिनों में आप अपनी कामयाबी के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वक़्त आपके दुश्मनों और मुखालफिन पर गलबा मिलने की भी निशानदेही कर रहा है। अल्लाह के फज़ल व करम से इनकी तरफ से जो परेशानियाँ दरपेश थीं, वो भी इन दिनों में दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। वो है सूरह फातिहा का 3 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और मुश्किलात में आसानियों के लिए, परेशानियों के ख़ात्मे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 3, 7 और 8 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद रहने वाली है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुरसौर वाले अफ़राद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और जाते-जाते एक दरख्वास्त भी करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर टिकटॉक पर ही हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अकाउंट को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करते हैं बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में कि इनका यकम से 10 जनवरी का इश्रा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके नुरमु सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। तालिब इल्मों की भी तवज्जो तालीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी और तालीमी मैदान में इनको कोई ख़ास कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो तहरीर व तकरीर के शोबे से वाबस्ता हैं या
وہ افراد جن کا زیادہ تر کام دماغی امور یا سوچنے سے منسلک ہے، ان دنوں میں یہ اپنے کام کی طرف اتنی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ان کاموں میں کامیابی کے بھی امکانات نسبتاً کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے میل جول اور ملاقات کے دوران بھی آپ کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ ذہنی دباؤ، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اچھے اور بے تعلقات قائم کرنے میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا پسند نہ کریں گے، نہ ہی آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ نئے اور بہتر تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جدھر آپ کے پرانے جاننے والے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اس طرح کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا باتیں جو ہیں وہ خرابی کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے روزگار کے اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ جس چیز کی کمٹمنٹ کر رہے ہوں، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے وہ ورکنگ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملات کے حوالے سے، جو بھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں اسے پورا اترنے کی کوشش ضرور کریں۔ یہ وقت آپ کے صحت میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی بھی کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عشق و محبت سے وابستہ افراد کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ برج جوزہ والے افراد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ وقت آپ کی قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ وراثی معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے سسرالی رشتہ داروں کی ساتھ میل ملاقات اور ان سے وابستہ جو کام ہے اس کے حل ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ شریک حیات سے بھی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے اور شریک حیات کے سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانیاں اس عشرے کے وقت کے دوران آپ پر حاوی ہونے جا رہی ہیں، ان کے خاتمے کے لیے، ان میں کمی کے لیے بھی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ آپ نے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق 3 عدد مکس دالیں، کوئی سی بھی آپ لے لیں، وہ بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 5 اور 10 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے صورتحال آپ کے حق میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ وقت آپ کے ان معاملات کے حوالے سے پریشانی میں اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ برجوزہ والے افراد جو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے برج کے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج سرطان یعنی کینسر کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ برج سرطان والے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بے تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے اوپر خاصی مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ دوسرے لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ مل سکے۔ آپ برج سرطان والے افراد چاہے طالب علم ہوں، چاہے کاروباری افراد ہوں، چاہے ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہوں، آپ لوگ اپنے معاملات کو انتہائی سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ لے کر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، بلکہ آپ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے شریک حیات اور اولاد کے ساتھ گزارا جائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو گھریلو سکون بھی میسر آئے گا۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے بھی کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے کچھ اخراجات شریک حیات کے اوپر بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر اس عشرے کے آخری 5 ایام میں۔ یہ وقت آپ کے شریک حیات اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کاروباری معاملات
اور کاروباری صورتحال میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ وہ افراد جو حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کام کے حل کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی یہ امید، آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور معاملات جو ہیں وہ حل طلب شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج سرطان والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے نوکری کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بہتر نوکری کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں، کیونکہ فی الوقت ایسی صورتحال ہے کہ یہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی بہتر اپرچونٹی کی تلاش میں نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے کی کوششوں کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ اس عشرے کے درمیانی ایام کا وقت اندرون سفر کرنے کے حوالے سے نسبتاً بہتر رہنے والا ہے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی بہتر صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ برج سرطان والے افراد جو ازدواجی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، یا وہ برج سرطان والے افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ تھے لیکن اب معاملات جو ہیں وہ خاصی خرابی کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور معاملات لیٹیگیشن میں چل رہے ہیں، تو ان کے پاس بھی اس عشرے کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب معاملات کو بہتر شکل دی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اور بے چینی کے خاتمے کے لیے، خوف میں کمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ خوشبو کا استعمال ضرور کریں۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 3، 7 اور 8 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کسی بھی شخص کو ادھار رقم وغیرہ مت دیں، اور سیل پرچیز کے معاملات کے دوران بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ فراڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد یعنی لیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے شروع کے ایام میں آپ برج اسد والے افراد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے پہلے 2 ایام آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام کے وقت کے دوران آپ برج اسد والے افراد اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمنوں کی طرف سے جو پریشانی لاحق ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھی بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ پریشانی دور بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے دفتری معاملات کے حوالے سے خاصے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اور ان معاملات کو لے کر آپ کچھ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گو کہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مشکلات یا پریشانیاں اتنی نہ ہوں گی یا اتنی زیادہ نہ ہوں گی جتنا آپ ان کا دباؤ اپنے اوپر لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے نظر آئیں گے۔ وہ برج اسد والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کی کوششوں کے بھی خاصے مثبت نتائج آپ لوگوں کو ملیں گے، چاہے آپ کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں یا طالب علم تعلیم کے حصول کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان دنوں میں کی کوششوں کے بہتر نتائج آپ لوگوں کو ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے قانونی معاملات میں بھی کامیابی ملنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ یہ وقت آپ کی مذہبی مقامات کی زیارتوں، سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ جسمانی صحت کی بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت خاصی بہتر رہے گی، لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران روحانی معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ وقت ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن
وہ افراد جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے قوت کے دوران کی گئی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ برج اسد والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، مکمل طور پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کس طرح کے رشتے کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کا اپنا ذہن بھی کچھ کشمکش کی حالت میں ہوگا، اور دوسری طرف ان کو کچھ جو رشتے ملتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی ان کی امید کے مطابق ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 21 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 5 طریق کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کے دوران احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے ان معاملات میں مالی نقصان ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ ننہاری رشتہ داروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس عشرے کے وقت کے دوران یہ معاملات طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورہ درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج سملہ یعنی ورگو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہو رہا ہے تو بھی برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج سملہ والے افراد گھر کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پہ، اپنے کپڑوں پر اور گھر کے فرنیچر وغیرہ پر بھی اخراجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اولاد کے معاملات خاصے توجہ طلب رہیں گے، اور وہ خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے بھی مثبت نتائج آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال وہ خواتین یا مرد جو روحانی حوالے سے اور جسمانی حوالے سے کسی مرض کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا علاج جو ہے وہ ضرور کروائیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر سیر و تفریح کے سلسلے میں بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ وراثتی معاملات کے حل کے حوالے سے بھی آپ لوگ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ وقت ان سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کا آغاز کاروباری افراد کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے، گو کہ اس عشرے کے باقی ایام میں بھی کاروباری معاملات جو ہیں وہ اتنے خاص متاثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کچھ اونچ نیچ کے ساتھ کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے، ان معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، چاہے شراکتی کاروبار ہو یا ذاتی کاروبار ہو، تو اس کے آغاز کے حوالے سے یہ وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہی، خاص طور پر وہ طالب علم جو انٹر سے کم درجے کی تعلیم سے وابستہ ہیں۔ ان کے تعلیمی میدان میں کارکردگی یا نتائج وغیرہ آتے ہیں تو وہ خاصے متاثر کن ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ برج سملہ والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنے، کچھ نیا سیکھنے کی طرف بھی مرکوز رہے گی۔ یہ وقت مناظر پیشہ افراد کے لیے بھی بہتر رہنے والا ہے۔ ان کے لیے دفتری ماحول، دفتری معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آپ برج سملہ والوں کو چاہیے کہ خفیہ دشمنوں کی طرف سے محتاط رہیں، کیونکہ یہ آپ کے معاملات میں غیر ضروری طور پر انوالومنٹ کر کے معاملات کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ وقت ان کے بھی ان معاملات سے مالی فائدہ ملنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انعامی اسکیمیں کھیلنے والے افراد بھی ان دنوں میں اچھا انعام حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ وقت آپ کے سیر و تفریح کے سلسلے میں یا وہ افراد جو مذہبی مقامات کی زیارتوں کے سلسلے میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کے دوران سفر کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو نوکری یا کاروبار کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان کے لیے کوئی اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ افراد جو کسی خطرناک بیماری کا یا مستقل بیماری کا شکار ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص کا 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنی مشکلات میں کمی کے لیے، ذہنی و جسمانی سکون کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گوشت بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 3، 7 اور 8 طریقیں آپ لوگوں کے لیے خاصی بہتر رہنے والی ہیں۔
وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہے، اس اشرے کا وقت آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کو اپنی فیملیز کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے بھی یہ وقت بہتر رہنے والا ہے۔ یہ وقت ملال پیشہ افراد کے لیے اپنے دشمنوں اور مخالفین سے محتاط رہنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خاص طور پر آپ برج شملہ والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران تبدیلی نوکری کے حوالے سے کوششیں نہ کریں، کیونکہ کوئی بہتر اپرچونٹی آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج شملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے تو سے شروع ہو رہا ہے تو بھی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے مالی معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر وہ برج میزان والے افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ والدہ کی وراثت سے بھی آپ کو کوئی حصہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج میزان والے افراد جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی ان معاملات سے مالی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ وقت آپ کے گھریلو معاملات میں مثبت تبدیلیاں وقوع پذیر کرے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنا وقت جو ہے وہ گھر کے افراد کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت ایسی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں موو کر چکے ہیں تو اپنے فیملی کی یا اپنے ہوم ٹاؤن کی طرف جو ہے واپس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میل ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج میزان والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے پاس بھی اس عشرے کا وقت خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ رشتہ آپ کو اپنی والدہ کے خاندان کی طرف سے ملے۔ اس عشرے کی 3 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی مثبت تبدیلیاں رونما کرنے جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج میزان والے افراد کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی خاصی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ سواری، مکان، فرنیچر، زیورات، لباس وغیرہ کی خریداری کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دی جائے۔ وہ برج میزان والے افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران شراکتی کاروبار کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فائنل کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس خاصا بہتر وقت ہے، اور شروع کرنے کے حوالے سے بھی یہ وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس عرصے کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے 2 رکعت نفل حاجت کے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول بطور صدقے کے طور پر دینے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں تو اس عشرے کی 5 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت اندرون و سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف کوئی مرکوز نظر نہیں آتی، بلکہ دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی معاملات اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اگر وراثتی معاملات آپس میں پینڈنگ ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے بھی آپ کے آپسی تعلقات خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکورپیو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب یعنی اسکورپیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئیں، نون سے شروع ہو رہا ہے تو بھی برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے بھی اچھے اور بہتر فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بھی روزگار کے مواقع ملنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا اور بہتر وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ جب ان کو بھی اچھی اور بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔
نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کی بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی تھی تو وہ بھی اب دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں، قریبی رشتہ داروں سے میل ملاقات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال وہ برج اقرب والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے کچھ پریشانی اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ گو کہ اس عشرے کے درمیانی ایام میں معاملات جو ہیں کچھ بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اوورآل اس عشرے کی بات کی جائے تو ملے جلے رجحان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کچھ مشکلات اور پریشانی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ مشکلات اور پریشانیاں آپ کے گاہکوں میں، آپ کے کسٹمرز میں کمی کی وجہ سے بھی اور ملازمین کی طرف سے بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے آپ لوگ سوچیں گے تو ضرور، لیکن پریکٹیکلی اتنا کام کرتے ہوئے یا اتنی کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنا آپ لوگ سوچنے میں وقت صرف کریں گے۔ ان دنوں میں آپ بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن وہ افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ وہ ملازم پیشہ افراد جن کو نوکری میں ترقی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی، آپ کے افسران، آپ کا ادارہ جو ہے اپنی اس بات پر پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی آپ لوگ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ مشکلات اور پریشانیاں تو رستے میں آئیں گی، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ازدواجی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وقت آپ کے اچھے اور بہتر ازدواجی معاملات اور صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ وقت آپ کے آپسی تعلقات میں بھی بہتری لائے گا۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کی سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے بھی آپسی تعلقات میں اس عشرے کے دوران بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے رزق کے معاملات میں بہتری کے لیے، کشادگی کے لیے، اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران سبز رنگ کی کوئی چیز، کپڑا وغیرہ بطور صدقے کے طور پر دیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 3، 7 اور 8 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج اقرب والے افراد نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں یا زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہو رہا ہے تو بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس وقت کے دوران ایک سے زائد ذرائع سے آپ کو پیسے کی آمد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے کہ اگر آپ برج قوس والے افراد اگر اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یا وہ برج قوس والے افراد جو انعامی اسکیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو ان معاملات سے مالی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج قوس والوں کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ برج قوس والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ان معاملات کے حوالے سے آپ ورکنگ ضرور کریں، لیکن کسی بھی شخص کے ساتھ ڈیلنگ میں یا پیمنٹ کی طرف مت جائیں۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والی خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، ان کو بھی اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوشش کرنے سے پہلے ایک بات کی نشاندہی ضرور کر لیں کہ آپ روحانی اور جسمانی حوالے سے کسی پریشانی، کسی مرض کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ وقت ایسی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب ان مرض کا اگر آپ لوگ شکار ہوئیں تو معاملات جو ہیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والی خواتین جو صاحب اولاد ہیں، ان دنوں میں یہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے اولاد اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی آپسی تعلقات میں خاصی بہتری رہنے والی ہے، لیکن وہ برج قوس والے مرد اور خواتین جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران گو کہ ان کو رشتہ تو ملتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن
اس بات کے اتنے کوئی اسٹرانگ امکانات نہیں نظر آ رہے کہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، اس لیے ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو بہت زیادہ امید نہ رکھیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ واقعہ۔ ایک مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے، خاص طور پر رزق کے معاملات کے حوالے سے دعا کرنی ہے، رزق میں برکت، اضافہ، بڑھوتی، خوشحالی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 5 اور 10 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جو کاروبار کے آغاز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وقت کاروبار کے آغاز کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو، خوشبوؤں کی تلاش میں ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیل بایو میں سے مل جائیں گی۔ برج کوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکون کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خ، گاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے خاصی خوشحالی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ اپنا وقت اولاد اور شریک حیات کے ساتھ گزارتے نظر آتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے آپسی تعلقات میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اولاد سے وابستہ جو خواہشات ہوں گی وہ بھی ان دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ وقت آپ کے مکان سواری خریدنے کی خواہش کو بھی پورا ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں، ان دنوں میں کی گئی کوششوں کے بھی ان کو مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس عشرے کے پہلے 5 ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں کی گئی کوششوں کے دوران آپ کو کوئی اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج جدی والے افراد اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ یہ وقت آپ کے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی بآسانی طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ بھی اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں خاصے بہتر تعلقات رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت سسرالی رشتہ داروں سے وابستہ کاموں کے حل ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج جدی والے افراد کے ذہن میں ملٹیپل سوچیں آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ مختلف کاموں کو بیک وقت لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو یہ وقت کے دوران آپ کے کاروباری معاملات تو بہتر رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی خواہش اور کوششیں بھی ہوں گی کہ اس کے علاوہ بھی کسی نئے کاروبار کا آغاز کیا جائے، کسی نئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جائے، شمولیت اختیار کی جائے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ ورکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ، سبحان اللہ و بحمدی۔ اور روحانی معاملات میں بہتری کے لیے، روحانی تازگی کے لیے، رزق کے معاملات میں بہتری کے لیے، کشادگی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا صدقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کوئی پودا لگا دیں یا اگر یہ کام نہیں بھی کر سکتے تو پودوں کو پانی لگا دیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 7 اور 8 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اگر کوئی ناراضگی ہوتی بھی ہے تو آپ انیشیٹو لیتے ہوئے نظر آئیں گے معاملات کو دوبارہ سے بہتر کرنے کے لیے۔ یعنی کہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی زیادہ خواہش ہوگی، آپ کی زیادہ کوشش ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا جائے اور تعلقات کو بہتر رکھا جائے۔ آپ برج جدی والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر حل دے دیا جائے گا، ایک بہتر چیز پرووائڈ کر دی جائے گی۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس کے ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد، سے، ڈال، ٹے سے شروع ہو رہا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے نرم سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے اور کاروباری افراد یہ سفر کاروبار کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ آپ برج دلو والے افراد
یہ سفر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات کے لیے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کاروباری افراد کے لیے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ وقت ایسا وقت ثابت ہونے کے جا رہا ہے کہ جب وہ برج دلو والے افراد جو نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایک بڑا بہترین وقت ثابت ہوگا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج دلو والوں کو اپنے خفیہ دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چاہے آپ برج دلو والے افراد کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہوں یا ملازمت کر رہے ہوں۔ خفیہ دشمنوں کی طرف سے آپ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے ازدواجی تعلقات بھی خاصی سنگین شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بات جو ہے وہ علیحدگی کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور جن لوگوں کی بات پہلے ہی علیحدگی کی طرف جا چکی ہے، یہ وقت ایسی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب طلاق یا علیحدگی ہو جائے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ حل طرف شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان دنوں میں یہ لوگ بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی اس اشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کی مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ وقت ان کے آپسی تعلقات میں خرابی لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو بھی ان معاملات سے نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وہاب ہو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے رزق کے معاملات میں بہتری کے لیے، کشادگی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق نقد رقم آپ نے بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس اشرے کی 10 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ برج دلو والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہے، اس اشرے کے وقت کے دوران کچھ مشکلات اور پریشانیاں تو ان کے رستے میں آئیں گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہرحال جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ آپ لوگوں کو اپنے مخالفین اور خفیہ دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج دلو والے افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے بھی کوئی مثبت رہنے والا نہیں ہے۔ آپ برج دلو والے افراد زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پر یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیل بایو میں سے مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہوں تو بھی ہمارے دفتر تشریف لا سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج حوت یعنی پائسس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اپنے بہن بھائیوں، یار دوستوں، رشتہ داروں سے بھی میل ملاقات کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بڑے تعلقات استوار کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو بھی حقیقی شکل دینے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وقت ایسی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کی سواری، مکان وغیرہ خریدنے کی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اپنی مالی معاملات، مالی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بھی کرتے نظر آتی ہیں، اور ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوچ و بچار بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ملازم پیشہ افراد کی بات کی جائے تو یہ وقت ان کے لیے کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ دفتری معاملات اور دفتر کا دباؤ ان کے اوپر کچھ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ خرابی واقعہ ہو سکتی ہے۔ وہ برج حوت والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بہتر نتائج کی امید ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کی گئی کوششوں کے بھی بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم کوئی یار دوست، بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو کوئی تحفے تحائف بھی ملنے کے امکانات واضح ہیں۔ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب طالب علموں کو تعلیمی میدان میں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو
101 मरतबा पढ़ना है आपने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा ज़िंदगी में आपको बेहतर और अच्छे मौके मिले और उनमें कामयाबी नसीब हो, इसके लिए भी अल्लाह ताला से आप लोगों ने दुआ करनी है। इसके अलावा हस्ब तौफीक गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देना है। इसके अलावा आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि रुपए पैसे के मामलात के हवाले से फ़ैसला लेते हुए कुछ इंतज़ार करें, किसी शख्स को कोई उधार देना है तो भी इंतज़ार करवाएँ, क्योंकि इस अरसे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब रुपए पैसा तो आप लोग कमाएँगे, लेकिन उसको बचाने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। यानी कि वो किसी न किसी ज़रिए से आपके हाथ से निकल जाएगा। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मशावरत दरकार हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, मालूम करना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।